अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए इल्म की राहें आसान फरमा दें। आज हमारा जो उन्वान है वो अबू जाफ़र मंसूर खलीफा सानी के हवाले से है। इनके बारे में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारा जो ये सेमेस्टर है इसमें हमने तारीख़ के हवाले से इस्लामी तारीख़ में जो चीज़ें पढ़नी हैं उनमें बतौर ख़ास अब्बासी हुकूमतों का जिक्र है, यानी अब्बासी खुलाफा का जिक्र होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात यह है कि कुछ जो दौर हाज़िर की जदीद हिस्ट्री है उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ हम इंशाअल्लाह समझेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह के कोर्स के अंदर मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मंसूर, अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मंसूर, ये खलीफा सानी है खिलाफत अब्बासिया के दूसरे हुक्मरान हैं। इनसे पहले जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इब्न सफ़ाह जो इनके पेशरो थे वो इनसे पहले खलीफा थे। और उस दौर में जो उनके सामने जो भी सूरत हाल थी उन्होंने उसके मुताबिक अपनी हुकूमत को, अपनी खिलाफत को मजबूत करने की कोशिश की, जिसके ज़िमन में हम जिक्र कर रहे हैं कि मुतअद्दिद ऐसे उमूर भी जिनमें जो इस्लामी तारीख एक बहुत अच्छे उमूर नहीं है उनका हिस्सा भी है कि बनु उमैया के अफराद का कत्लेआम किया गया, बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया गया। तो जब भी कोई इस तरह का अंदाज रहा है, मुख्तलिफ अंदाज ऐसे ही रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों का खून बहा है, तो सल्तनत और हुकूमत इख्तियार करना ये हमेशा से इसी तरह का ही अमर है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी सूरत सामने आ जाती है कि जिसके अंदर इंसान जो है वो ये महसूस करता है कि ये हम इस अंदाज से इस्लाम की ये खूबी बिल्कुल भी नहीं थी जो कि हम देख रहे हैं। ये हकीकत है कि इंसानी तारीख जो है ये उरूज व ज़वाल की अजीब व गरीब दास्तान है। और उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ भी होती हैं जिसमें इंसान फख्र कर सकता है, और बिला इसमें कोई शक नहीं है कि फख्र करने करने की ज़रूरत भी होती है कि इस्लामी तारीख जो है वो किस अंदाज से है। लेकिन ऐसा भी है कि बाद औक़ात जो है वो ऐसे अहवाल सामने आते हैं जो कि इंतहाई नुकसान का बायस होते हैं। लेकिन बहरहाल जो खिलाफत है या रियासत है उसको मुस्तहकम करना, हुकूमत हासिल करने के लिए कदो काविश करना, ये शुरू से ही इस्लामी या इंसानी तारीख का भी यही तरीका रहा है। तो ये हमेशा रहा है कि मुखालफों का मुखालफत जो होती है वो जब अपना कोई मोहसिन भी कोई मुखालफत कर दे और अपने किसी मोहसिन से भी कोई लग़्ज़श हो जाए तो ऐसी हालत में उसको भी कैद में डाल दिया जाता है। ये शुरू से ही रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बनु अब्बास ने वही तरीक इख्तियार किया जो बनु उमैया ने किया था। और उसमें इसी तरह ही यही अंदाज जो है वो चलता रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो सरबराह होता है या हाकिम वक्त होता है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो हमेशा हमेशा जो है वो बादशाहत एक जैसी नहीं रहती। वही जो बादशाह होता है बाज़ औक़ात वो पसी ज़िंदान चला जाता है, कैद खानों में चला जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कैद के अंदर जो मौजूद होते हैं अल्लाह ताला उन्हें रिहाई भी नसीब करता है और साथ ही इक़्तिदार भी अता कर देता है। तो ये सिलसिला हमेशा से रहा है। आज हमने जिस पे बात करनी है उस पे उनका तज़किरा जो है वो हमने जैसे इब्तिदा में अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मंसूर के नाम से हम जानते हैं। ये दरअसल 95 हिजरी में
جو ہے وہ حمیمہ قصبہ کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا لقب منصور ہے۔ ان کی والدہ بربری النسل تھی، جس کا نام سلامہ تھا، بڑی عابد و زاہد خاتون تھی۔ اور اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو جعفر کا جو خاندان ہے بنو عباس، یہ انتہائی متمول اور علم و فضل میں بھی سب سے آگے تھا۔ ابو جعفر منصور کو جو بچپن میں جو ان کو ماحول میسر آیا، اس میں انہیں بہت اچھی صلاحیتیں حاصل کرنے کے مواقع ملے، اور وہ انتہائی ذہین بھی تھے، پڑھنے لکھنے کا انہیں موقع ملتا رہا۔ اور ان کی جس طرح کے ہوتا ہے کہ اچھے گھرانے والے لوگ یا پڑھے لکھے طبقہ جو ہے وہ اپنی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتا ہے، تو اسی طرح اس دور میں چونکہ علوم الہیہ یعنی دین کا علم حاصل کرنا یہ سب سے شرف والی بات تھی، تو اسی بنیاد پر انہوں نے علم حدیث، علم انصاب اور فقہ و ادب وغیرہ جو ہے وہ بھی حاصل کیا، اور ساتھ میں ان کو ایسی تربیت میسر آئی کہ جس کے ساتھ وہ انتہائی فصاحت کے ساتھ بات کرتے اور قادر الکلام بھی تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ بہت اچھے خطیب بھی تھے۔ حکمت و دنائی ان میں موجود تھی۔ یہ عہد شباب کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انہیں بہت سی ایسی چیزیں میسر ہوتی ہیں جیسے کہ ابو جعفر کو میسر ہوں۔ جب عباسی خاندان کی ابتدا ہوئی ہے خلافت کے حوالے سے، تو یہ اب نوجوان تھے، انہیں جزیرہ آذربائیجان اور آرمینیا کی حکومت ان کے سپرد کر دی گئی، اور پھر بالخصوص انہیں ابن صفاح نے اپنے تمام جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے ان میں کہیں نہ کہیں ان کو ضرور شامل رکھتا، اور ان سے مشاورت جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ ابو جعفر منصور جو ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں صفحہ نے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنے حق میں یعنی ان کی تولیت کے حوالے میں یا نیابت کے حوالے سے ان کی وصیت کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ بن موسیٰ بھی ہیں جو ابو جعفر منصور کے ساتھ، ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایسی ہی وصیت جو ہے وہ کی۔ جس وقت صفحہ فوت ہوتے ہیں تو اس موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں تھا، اور جیسے ہی صفحہ کی وفات کے وقت ابو جعفر منصور جو ہیں وہ مکہ میں تھے، اور جیسے ہی بھائی کی موت کی خبر پائی تو وہ فوراً بغداد آئے اور پھر وہاں پر سب سے پہلے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ خلافت کے جو ہے وہ امور دیکھنے لگے، اور ان کو ظاہر بات ہے کہ پھر آہستہ آہستہ تمام لوگوں نے قبول کر لیا۔ اور البتہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو کہ خلافت عباسیہ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس میں جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت خلافت عباسیہ شروع ہوئی تھی، اور ابن صفاح نے جو کام کیا تھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس موقع پر عباسیوں نے اور جو فاطمی سادات تھے یعنی شیعان علی، انہوں نے آپس میں اکٹھے مل کر ایک اسٹرگل کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنو امیہ سے جان چھڑائیں گے۔ لیکن جب معاملہ سامنے آیا تو اس میں ہوا یہ کہ ابن صفاح نے جو ہے وہ کردار ایسا ادا کیا جس کی وجہ سے جو فاطمی تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کو ان کو الویوں کا نام بھی دیا جاتا ہے، شیعان علی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح فاطمیوں کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور بعد میں یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور پھر بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جو تعلق تھا وہ اس انداز سے تھا کہ یہ چھپتے چھپاتے بھی رہے، لیکن چھپتے ہوئے ہی انہوں نے اپنے لیے بھی کوششیں کی، اور بنو عباس کے ساتھ مل کر اکٹھے ہی انہوں نے ایسی کوشش کی کہ جس کے ذریعے پھر بعد ازاں بنو عباس نے تو حکمرانی حاصل کر لی، لیکن یہ جو شیعان علی ہیں ان کو یہ چیز جو ہے وہ میسر نہ آ سکی۔ اس میں ایک نام ہے جو کہ جن کو ہم عموماً جانتے ہیں امام باقر رحمہ اللہ، ان کو جب دعوت دی گئی عام لوگوں کی طرف سے
کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ خلافت، امام جعفر صادق ہیں اور پھر امام باقر ہیں، تو امام جعفر صادق کو یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور آ کے خلافت جو ہے وہ حاصل کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ وہ باقی دیگر افراد کو بھی اس بات سے منع کرتے تھے کہ آپ بھی خلافت کے معاملے میں مت آئیں، آپ کا کام صرف دین کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، جن کو محمد نفس زکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بنو عباس کے خلاف پھر کچھ نہ کچھ اپنی کوششیں کی ہیں۔ امام محمد نفس زکیہ کی جو نسبت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی پشت میں سے یہ تھے۔ یہ بہت ہی پاک باز اور پرہیزگار انسان تھے، ان کی قدر و منزلت اور مقبولیت سب کے ہاں بہت زیادہ مسلمہ تھی، اور یہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ بنو امیہ کی جب خلافت ختم ہوئی ہے تو اس موقع پر ابن صفاح نے جو پہلے تو وعدہ خلافی کی، تو اس موقع پر انہوں نے انتظار کیا کہ شاید ابن صفا کا جو کام ہے وہ اس کا جو مقصد ہے وہ ابتدائی ہے، اس لیے وہ ان امور میں شامل ہے، تو بعد میں ایک وقت تک ٹائم بھی دیا، ایک وقت بھی دیا تاکہ وہ اپنے امور سے پیچھے ہو جائے اور یہ علوی خاندان کو یا فاطمیوں کو یا شیعان علی کو یہ خلافت جو ہے وہ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر اس میں یہ امام محمد نفس زکیہ جو ہیں، ان کا انہوں نے اپنے طور پر اس بات کو سمجھا کہ اب جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی خلافت ملنی چاہیے، چونکہ ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے اندر اپنے اس موقف کو قائم رہتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ وہ خود کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ خلافت کے لیے تیار کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل بھی گئے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ جب ابو جعفر منصور جو ہے اس نے مسند خلافت حاصل کی تو پھر اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا، حاکم مدینہ کو اس نے کہا، جو اس وقت زیاد بن عبداللہ تھا، کہ وہ امام صاحب کو، امام محمد نصر زکیہ کو پکڑے اور ان کے بارے میں باخبر رکھے۔ لیکن زیاد جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ دے سکا۔ تو ابو جعفر منصور نے یہ کیا کہ اپنا گورنر بدل دیا، اس نے مدینے کا ایک، یا اس علاقے کا، حجاز کا ایک نیا گورنر مقرر کیا جسے محمد بن خالد کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ امام صاحب کو گرفتار کرے، لیکن وہ پھر بھی وہ بھی یہ کام نہ کر سکا، تو بالآخر ابو جعفر منصور نے ایک اور اپنا گورنر جو ہے وہ تبدیل کیا اور اسے بھی یہی حکم دیا کہ وہ یہ کام سر انجام دے۔ لیکن ایسا ہوا کہ منصور کے جو یہ گورنرز تھے یا ان کے جاسوس تھے، وہ کسی طرح بھی امام صاحب کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ پھر ایسا ہوا کہ امام صاحب یہاں سے نکلے اور وہ مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ کہیں وہ، کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بصرہ بھی گئے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کے علاقے میں گئے، کہیں کسی علاقے میں، کہیں کسی علاقے میں، یہاں تک بھی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ بھیس بدل کر منصور کے دسترخوان پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھانا کھا کے۔ تو بہرحال یہ ایسی ہی باتیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ تیقن کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ہوا یہ کہ خلیفہ منصور نے ان کے قتل کرنے کے لیے مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ 145 ہجری میں امام صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنی 250 اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر خلافت کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے امام محمد نے اعلان کیا تو اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور مکہ میں بھی ان کی ان کے اس اعلان کو قبول کیا گیا، سراہا گیا، اور اسی طرح دیگر کئی علاقوں میں بھی ان کے بارے میں اچھی ہی بات کی گئی۔ لیکن جس طرح کے خلفاء کا طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کو یا اس نئے معاملے کو ختم کیا جا سکے، اور اسی کی پاداش میں
امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر کئی ائمہ ائمہ حدیث جو ہیں، علماء کرام اور ائمہ حدیث اور ائمہ جو دیگر ہیں، ان تمام کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ بالخصوص امام مالک رحمہ اللہ، ان کو کوڑے لگائے گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ امام محمد نفس زکیہ کی حمایت جو ہے وہ نہ کی جائے۔ لیکن چونکہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ امام نفس زکیہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور وہ ان کو اس معاملے کے اندر جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ اس بات پر سمجھتے تھے کہ میں حق پر ہوں۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے امور ہوئے کہ جن میں ابو جعفر منصور نے امام صاحب کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی کیا، کوشش بھی کی، اور کہا کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور خط و کتابت بھی کی۔ ان میں سے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ یہ کہی گئیں کہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ دیکھیے، میرے اور آپ کے درمیان اللہ اور رسول کا وعدہ ہے، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اور ذمہ داری کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، تو میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے تمام جتنے بھی پیروکار ہیں ان تمام کو جان و مال کی امان دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ چاہیں گے میں آپ کو ضرور وہ دے دوں گا، اور جس علاقے میں آپ رہائش پذیر ہونا چاہیں آپ کو وہ علاقہ بھی دیا جائے گا، اور آپ کا کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب نے امام محمد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح کی بات آپ نے میرے لیے کہی ہے میں بھی اسی طرح کی ہی بات آپ کو پیش کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ حکومت پر حق جو ہے وہ ہمارا ہے، بنو فاطمہ کا ہے، بنو عباس کا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو، اور آپ مجھے خلافت جو ہے اس میں میری تابع داری کر لو اور میری بیعت کر لو۔ مزید انہوں نے یہ لکھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کی، اور یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو، نسب میں بہترین ہوں، ہاشمی ہوں، میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم میں سب سے زیادہ معروف تھے، اور مجھ میں کسی اجمی کی آمیزش بھی نہیں، نہ ہی میری رگوں میں کسی لونڈی کا یا باندی کا اثر ہے، یعنی خون ہے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو تمہاری جان مال کی امان دیتا ہوں، میں عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو امان دی ہے، لیکن تم نے ان تمام امان سے پھر بعد میں ان کو تبدیل کر دیا۔ اور ایسا ہی تھا کہ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب سے زیادہ ہی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، یا تاریخ کے اندر جو ہے وہ انتہائی واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی وہ شخص تھا جس نے ابتدا میں علویوں کے ساتھ مل کر اسٹرگل کی تھی، اور بالآخر وہ بنو عباس کے ساتھ مل کر اس پورے یعنی خلافت عباسیہ کے لیے راہ ہموار کرنے والا شخص تھا۔ اور ابو مسلم خراسانی وہ شخص تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بنو عباس کی خلافت کے لیے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو قتل کیا ہے، یعنی وہ خود قتل کیا یا اس نے اپنے نمائندوں کے ساتھ قتل کیا۔ اور ابو مسلم خراسانی وہ شخص تھا جس نے چن چن کر وہ لوگ قتل کیے اور مشاورت کے ساتھ ان کو ختم کیا جن کا کسی بھی اعتبار سے بنو عباس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ لیکن بالآخر ہوا یہ کہ جس وقت سارے دشمن ختم ہو گئے اور بنو عباس مستحکم ہو گئے، ابو جعفر منصور کی خلافت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی، پھر بالآخر جو سب سے بڑا ایک دشمن تصور کیا گیا یا جس سے خطرے کی بو آئی، وہ پھر وہی ابو مسلم خراسانی ہی تھا، جس کو پھر بالآخر انہوں نے امان دے کر قتل کر دیا۔ پہلے تو ابو مسلم خراسانی کو ظاہر بات ہے کہ وہ اکٹھے ہی رہتے تھے، اور مشاورتیں بھی ہوتی تھیں، اور بڑے بہترین انداز سے مثالی تعلقات بھی تھے، اور اس میں بجٹ بھی بہت کچھ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی ابو جعفر منصور کو احساس ہوا کہ سارے میرے دشمن ختم ہو چکے ہیں، اب اگر کوئی میری سلطنت کو، حکومت کو یا خلافت عباسیہ کو ختم کر سکتا ہے تو وہ ابو مسلم خراسانی ہے، تو پھر اس نے
جیسے ہی یہ تھوڑا سا انداز اپنایا تو ابو مسلم خراسانی کو احساس ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اب میری خیر نہیں ہے، چنانچہ وہ بھاگ گیا۔ پھر بالآخر امان دے کر دوبارہ ابو جعفر منصور نے بلایا اور پھر در پردہ اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہ ایک حقیقت تھی، امام صاحب کے سامنے بھی یہ بات واضح تھی کہ یہ ایسا ہی ہے، تو کہ تم نے اپنے اس جان باز سپاہی کو، جو کہ آپ کا معتمد خاص تھا، جو آپ کے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور اس کے بل بوتے پر آپ نے یہ خلافت حاصل کی، آپ نے اس کو بھی قتل کرا دیا، تو آپ کس امان کی بات کرتے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ابو جعفر منصور نے پھر اس کا جواب بھی لکھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ کچھ ایسے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو، خلافت کا جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ پھر اس نے چند ایک دلائل بھی پیش کیے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عباسی اور ہاشمی خاندان کا موازنہ کر لیں، بنو عباس وہ افضل ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی ورثہ ہم ہیں، کیونکہ وارث ہونے کے لیے عورتوں کی قرابت داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ قرابت داری کو جتانا ہے تو پھر مردوں کے ذریعے جتائیں، اور لوگوں کا نسب جو چلتا ہے وہ مردوں کے ذریعے چلتا ہے، عورتوں کے ذریعے نہیں چلتا۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو آپ کا قائم مقام بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت یا وفات کے وقت کوئی اولاد نرینہ نہیں چھوڑی تھی، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہی تو ان کے اصل حقیقی وارث تھے، نہ کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بیٹے کی اولاد۔ اسی طرح اس نے ایک اور دلیل پیش کی، اس نے کہا کہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ شخص تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے، اور وہی زیادہ فائق تھے، جبکہ ابو طالب یا ان کی اولاد نے تو کبھی یہ کام سر انجام ہی نہیں دیا۔ اس اعتبار سے اس طرح کی باتیں کر کے اس نے بہرحال جو ہے امام صاحب کو جو ہے وہ جتانے کی کوشش کی کہ ہرگز ہرگز آپ کا حق نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ بالآخر یہ خط و کتابت جو ہے اس کا اختتام اسی بات پر طے ہوا کہ جنگ ہوگی، اور پھر یہی ہوا۔ ابو جعفر منصور نے اپنا ایک کمانڈر بھیجا جس نے مدینہ جو ہے وہ اس کو ہر طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا، اور اہل مدینہ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنے جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ ہمارے ذمہ ہمیں دے دیں۔ لیکن اس کے بالمقابل امام محمد نفس زکیہ نے جو ہے وہ اس بات سے انکار کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور میں تمہیں بھی یہ قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ تم میری بات کو تسلیم کرو اور کسی طرح بھی اس طرح نہ کرو، کیونکہ یہ حرمت والا علاقہ ہے۔ لیکن بہرحال جنگ شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے، وہ شہید ہو گئے، اور بس چند ایک جانثار باقی تھے کہ باقی سارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان کو پھر بقیع الغرقد میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امام محمد کے ایک بھائی تھے ابراہیم نفس زکیہ، وہ بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے، اور یہی سلسلہ جو ہے یہاں پر ہی جو فاطمیوں کا تھا، جو حقیقت مبنی، جو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جن کا تعلق تھا اور جن کے ذریعے یہ خلافت حاصل کی گئی تھی، وہ اس طرح ختم ہوگی۔ اسی طرح کچھ بغاوتیں اور بھی ہوئی، ابو جعفر منصور کے دور میں کچھ بغاوتیں اور بھی ہوئی ہیں۔ صرف یہی نہیں تھے کہ یہ اس علاقے کے اندر، یعنی امام محمد جو ہیں وہی جو ہیں وہ زیادہ مخالف تھے یا وہی خلافت کا حق جتاتے تھے۔ بنو امیہ میں سے بھی عبد الرحمن نامی ایک شخص تھے جو کہ اپنے علاقے سے چھپتے ہوئے نکلے، اور پھر بالآخر جو ہیں وہ ایسی صورتحال میں چھپتے چھپتے اندلس پہنچے۔ پہلے وہ مصر گئے، وہاں سے پھر وہ کسی اور طرف، وہاں سے پھر اندلس پہنچے، وہاں انہوں نے حکمرانی جو ہے وہ حاصل کر لی، اور
بالآخر وہ وہیں پر ہی رہے۔ ابو جعفر منصور نے پوری کوشش کی کہ ان کی خلافت کو ختم کیا جائے اور ان پر تسلط قائم کیا جائے، لیکن ایسا موقع نہیں بن سکا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ بغاوتیں ہوتی رہی ہیں۔ ان بغاوتوں میں کچھ بغاوتیں جو ہیں وہ بنو امیہ میں سے، جیسے میں نے ذکر کیا ہے، اور کچھ بغاوتیں وہ ہیں جو علوی خاندان میں سے، یعنی شیعہ نے علی میں سے تھی۔ تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور پھر بالآخر جو ہے وہ کچھ فتوحات کا سلسلہ بھی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ابو جعفر منصور نے جو کام کیے ہیں، وہ اپنی فراست سے بہت سارے علاقوں میں اس نے کوشش کی ہے کہ اپنی خلافت کو مضبوط کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے علاقے میں بھی انہوں نے تمام ہندو جو راجے تھے اس دور میں، ان تمام کے ساتھ یا تو ان کو اپنا ساتھ یعنی وعدہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوں گے، یا پھر ان کو جو ہے وہ ان کی سرکوبی کی گئی اور ان کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح مختلف علاقوں کی فتوحات جو ہیں، وہ طبرستان ہے، دماوند ہے، اور دیگر کئی علاقے ہیں جہاں پر ابو جعفر منصور نے اپنا معاملہ جو ہے وہ مستحکم کیا ہے اور خلافت عباسیہ کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد خلافہ منصور ابو جعفر منصور نے جو اصل کام کیا وہ یہ ہے کہ اس نے عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، عوام کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے، یا لوگوں کے ہاں اس کے کیا رویہ تھا، اور لوگ اس سے کس انداز سے پیش آتے تھے۔ دیکھیں، بنو امیہ جو تھے وہ خالص عربی حکومت تھی، جبکہ عباسی خاندان جو تھا، انہوں نے یہ نسلی لحاظ سے تو عرب تھے، لیکن سیاسی اور انتظامی لحاظ سے ان کی حکومت کا زیادہ تر انحصار ایران تھا۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ فارسی زبان کو عام کیا، رسوم و رواج اور آداب و اطوار بھی ایرانی حاصل کیے گئے، اور فوج اور انتظامیہ کے اندر بھی غیر عرب کو شامل کیا، تاکہ وہ اچھے انداز سے جو ہیں وہ حکومت کے اوپر اعتماد کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے موالی جو تھے، یعنی غلام وغیرہ، ان کو بھی بہت سارے کاموں پر جو ہے وہ لگایا گیا، مامور کیا گیا، اور اس انداز سے بطور خاص ابو جعفر منصور نے جو ہے وہ عربوں پر دیگر کو ترجیح دی، یعنی ایرانی لوگوں کو اور دیگر کئی ایسے لوگ تھے ان کو ترجیح دی گئی۔ البتہ کچھ علم و فضل کے کام بھی ہوئے، کچھ تعمیرات بھی ہوئیں، جس میں مسجد الحرام کی توسیع ہوئی اور آب پاشی کی طرف توجہ دی گئی۔ رفاع عامہ کے نقطہ نظر سے کئی نئی بستیاں جو ہیں وہ قائم ہوئیں، اور سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ بغداد کی تعمیر کا ہے۔ تو بغداد کی تعمیر جو ہے یہ بطور خاص کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ جو تھا نوشیروان عادل، اس کا ایک قدیم باغ تھا جہاں وہ بیٹھ کر عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اسی بنا پر اس باغ کو بعد میں بغداد بھی کہا جاتا تھا، جسے استعمال کرتے کرتے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پھر بالآخر جو ہے وہ بغداد کا نام بھی دیا گیا۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مندر بھی تھا، وہاں کچھ دیوتے بھی تھے، اور جو ہے وہ دیوتا جو ہے اس کا نام بھی بغ تھا۔ اس بنا پر جو ہے وہ اس کو اختیار کیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ دارالخلافہ بھی بعد میں بنایا گیا۔ البتہ یہ بات اس اعتبار سے بالکل درست ہے کہ ابو جعفر منصور نے جو کام سر انجام دیے، ان میں بہت ساری چیزوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے بغداد شہر جو ہے وہ تعمیر کیا۔ بغداد شہر کے حوالے سے بہت ساری اہم بات یہ ہے کہ اس کو خوبصورتی کے اعتبار سے اس دور میں جو ہے وہ بہت ہی اہمیت حاصل تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا، اس کا نقشہ دائرہ نما تھا، جس کے وسط میں ابو جعفر منصور کا محل تھا، جس کو قصر الخلد کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے ارد گرد دوہری فصیلیں تھیں، یعنی دیوار جو تھی وہ دوہری تھی، اور ان کے درمیان وسیع خندق بھی کھودی گئی تھی۔ بیرونی اور اندرونی فصیلوں کے چاروں طرف دروازے تھے جن کے مختلف نام تھے، اور ان پر مختلف جو بڑے برج بھی تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح شاہی محل سے ملحق ایک مسجد، جامع مسجد بھی تھی، اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا میدان
موجود تھا، مشرقی کنارے پر فوجی چھاؤنیاں بنائی گئیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو اس دور کے ماہرین فن کا، یعنی اس جو آرکیٹیکٹ کا جو سب سے بہترین ایک شاہکار تھا، وہ تعمیر کیا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں بغداد کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے علم و ادب کے حوالے سے بھی یہ بعد میں مرکز بنا، اور اس ابتدا جو ہے وہ ابو جعفر منصور سے ہوتی ہے، لیکن بالآخر اس کو جو عروج حاصل ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، وہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بغداد شہر کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس میں زیادہ تر جو انداز ہے، یعنی اگر آپ خلافت عباسیہ میں سے بغداد کو نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ یہ دارالخلافہ بھی تھا، علم کا مرکز بھی تھا۔ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے تھے اور آ کے اپنی باتوں کو، اپنے تجربات کو اور اپنے علوم کو یہاں پیش کیا جاتا تھا۔ بہت ساری مختلف زبانوں سے، سریانی، یونانی، سنسکرت کی مختلف کتابوں کو عربی اور فارسی میں یہاں پر ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اور بہت سارے ایسے رسم و رواج جو ہیں جو دیگر مختلف قسم کے قوموں میں موجود تھے، ان میں سے جو اچھے اطوار تھے یا اچھی چیزیں تھیں وہ اختیار کی گئیں۔ اور پھر بالآخر کچھ ایسے فلسفے کی کتابوں کو بھی جو ہے وہ فلسفے کی کتابوں کی بھی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی گئی، ترجمہ کیا گیا، اور ان کو بھی باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک اس پہ ہم بات تو بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ جب اسلامی تاریخ نے فلسفے کی کتابوں یا دیگر یونانی کتابوں کی یا سریانی یا جو ہے مختلف کتابوں کی جب ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو عربی کے اندر کنورٹ کیا ہے اور لوگوں کو پھر پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا ہے، تو یہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو علوم اور فنون کو اچھی طریقے سے جانتے تھے لیکن اور اس کا شوق بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ مضبوط تھا، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دیگر جو ایمانیات کے حوالے سے وہ مستحکم تھے، اور ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسا اشکال وغیرہ نہیں تھا، ایسے اشکال نہیں تھے جس کی بنیاد پر ان فلاسفہ کی ایسی چیزوں کو جو عقل کے اوپر مبنی تھیں ان کو اختیار کرتے ہوئے وہ ڈگمگائے۔ لیکن جو عامت الناس تھے، عامت الناس میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو ان کتابوں سے جب فیضیاب ہوئے تو عقیدہ ان کا مضبوط نہیں تھا، یا وحی الہی صحیح طور پر ان کے دل کے اندر راسخ نہیں تھی، تو پھر ان کے ہاں جو ہے وہ مختلف نظریات پائے گئے۔ انہی میں سے پھر ایسے مختلف قسم کے جیسے قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، اور دیگر کئی اس طرح کے معتزلہ وغیرہ جو ہیں، وہ رویے جو ہیں وہ سامنے آتے گئے، جس نے بعد میں آ کے اسلامی تاریخ کو تو خیر بہت ہی نام دیا یا کام دیا، لیکن اسلامی عقائد کو اور اس کے نظریے کو ٹھیس پہنچائی، اور وہ اتنی ٹھیس پہنچائی کہ اس میں بہت زیادہ ہی نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ ایک انداز فکر بھی ہے، اور اس دور کے، یعنی ہر ایک دور کے اندر جہاں کہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں وہاں کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح بنو امیہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، اسی طرح بنو عباس کے ساتھ ویسا ہی پھر سلوک ہوا۔ ایک تو وہ انداز تھا جو خلافت کا تھا، اس خلافت کے انداز میں بنو امیہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو انہوں نے ملوکیت کی طرف جو ہے اس کو لے گئے۔ تو اسی طرح اسی انداز میں پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ خلافت عباسیہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ ابتدا میں ہی ابو جعفر منصور نے ہی اپنے ساتھ جو اس کا ساتھی تھا، جس کو اس کے پیش رو نے مقرر کیا تھا اپنا جانشین، اس کو بھی جو ہے وہ سختی کے ساتھ رد کر دیا، اور پھر بالآخر اپنے ہی بیٹے کو وہاں پہ مقرر کر دیا۔ تو یہ ایسا سلسلہ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم ابو جعفر منصور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کی خلافت بنو عباس کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ صفاح نے جس انداز سے حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اس کو اگر
مستحکم کیا ہے تو وہ ابو جعفر منصور نے کیا ہے۔ اور اس میں ایک کردار ابو مسلم خراسانی کا تھا، جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں۔ تو اسی طرح ہی دیگر معاملات میں بھی آپ اچھی طرح جان جائیں کہ ابو جعفر منصور کا جو کردار تھا اسی طرح ہی ہے جس طرح کے دیگر خلفاء جو ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ وہ باتیں کریں گے کہ جس کو ذاتی اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جعفر منصور کی ذاتی شخصیت کیسی تھی اور ان کا کردار کیسا تھا، ان کے جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ تو انتظامی صلاحیت کیسی تھی یا ہمت و شجاعت کیسی تھی۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں ہم ان کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور ذکر کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، جب ایک حاکم وقت ہوتا ہے اس کے پیش نظر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب ابتدا میں ان کے پیش رو نے جو کردار ادا کیا، لازمی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے اپنے عبداللہ صفا سے بھی سیکھی۔ اور عبداللہ صفا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ابو العباس عبداللہ صفا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بنو امیہ کی کو بہت بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا، شہید کیا، اور چن چن کر ان کو شہید کیا۔ یہاں تک کہ یہ وقت بھی آیا کہ جو ہے عبداللہ صفا نے یہ بھی کردار ادا کیا کہ قبروں کو اکھاڑ کر ان میں سے جو خلفاء تھے بنو امیہ کے ان کو نکالا گیا اور ان کی لاشوں کے ساتھ ان بے حرمتی کی گئی، اور بہت سارا ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو لیکن جیسے ہی ابو جعفر منصور کی بات کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی چیز جو ہے وہ مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے پیش رو عبداللہ صفا کی طرح اسی طرح ہی سخت مزاج تھا۔ ابو جعفر منصور کا جو کردار ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ شجاعت میں بھی اس وقت اولیت والا تھا، اسی وجہ سے تو اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا، مردانہ وار بہت ساری ایسی رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کی جو کہ بنو عباس کے لیے یا خلافت عباسیہ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ان کے مخالفین بھی اس بات کی داد دیتے تھے کہ واقعی وہ اپنی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ہم سے زیادہ فائق ہے۔ جیسا کہ واسط کے محاصرے کے دوران ان کے حریف تھے یزید بن حبیرہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعی ابو جعفر منصور جو ہے یہ مردانگی اور شجاعت کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ الفاظ کہے کہ جب شہر واسط کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت میرے سر کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے تھے، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب میں مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہوں تو میرے سر میں ایک بال بھی اب سیاہ نہیں رہا۔ مقصد یہ تھا کہ بڑی شدت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ابو جعفر نے بھی، اور پھر اس کے بعد یزید نے بھی، تو دونوں کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ اسی انداز سے رہا ہے۔ تو یہ ہمت اور شجاعت، اور اس کو ہم دوسرے انداز میں یہ کہہ لیں کہ سختی اور شدت، یا یہ کہہ لیں کہ دشمن کو جو ہے وہ بے سہارا کر دینا یا اس کو شکنجے میں کسنا، جو بھی ہم الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک کردار ہوتا ہے۔ یہ شخصیت کے اندر اگر کردار آ جائے تو اس کو بادشاہت کے حوالے سے وہ شجاعت اور ہمت کے حوالے سے اس کی داد دی جاتی ہے، اور اگر وہ کمزور کے سامنے آ جائے تو وہ پھر اور انداز کو اپنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات موجود تھی۔ ان کے ذاتی جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے انسان تھے، اور رخسار پر گوشت بھی کم تھا، داڑھی گھنی تھی جسے وہ خجاب لگایا کرتے تھے، اور سنجیدہ مزاج تھے ہمیشہ۔ جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی ایسی چیز جو ہے کہ جس سے امور خلافت کو نقصان پہنچتا ہو اس سے بہت ہی دور تھے۔ بڑے محنتی تھے، فرض شناس تھے، اور حکومتی کاموں میں ان کا جو ہے وہ وقت ہمیشہ صرف ہوتا تھا۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر دوپہر تک معاملات اور مسائل پر غور کرنا اور احکامات صادر کرنا، پھر اس کے بعد عصر کے بعد گھر والوں کے ساتھ، اور پھر عشاء کے بعد دوبارہ جو بیرونی معاملات ہوتے ہیں یا رکاوٹیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں امور سلطنت کے حوالے سے مشاورت بھی کرنا، اور پھر اس کے بارے میں فیصلے بھی کرنا، یہ بھی ان کا یہی ایک انداز۔ اسی طرح
مسعودی بیان کرتا ہے کہ منصور، ابو جعفر منصور جو ہیں، یہ فوجی تدبیر اور حسن سیاست کی معراج اور اس کی کمال تک یہ پہنچے ہوا شخص تھا، اور جس معاملے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اس کو بغیر کسی نقصان کے انہوں نے حاصل کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ فراست موجود تھی، دور اندیشی موجود تھی، اور اسی انداز سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا اور ہمیشہ اس پر توجہ بھی دی۔ دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کفایت شاعری پر رہے۔ اس بارے میں ذرا انداز ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، کچھ اس کو کنجوسی کے نام سے جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو شخص جس کے پاس مال بھی ہو اور وہ استعمال نہیں کرتا، شاید وہ اپنے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم تعریف کریں تو اس میں یہ ہے کہ ابتدائی انداز تھا، اور شروع میں ظاہر بات ہے کہ سلطنت کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس موقع پر اگر وہ کوئی بھی خلیفہ جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کرے جو جس سے پیسہ ضائع ہو، تو اس کا نتیجہ بہت ہی مختلف نکلتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ آپ مغلوں کی جو آخری سلطنت کا جو آخری انداز ہے اس کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ خلافت عباسیہ کو ہی آخر میں جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بلا وجہ انسان فضول خرچی کرتا ہے اور اس میں پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیتا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ نوازتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں امور سلطنت میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے آنے والا جو ہے وہ اس میں سے کیا فائدہ اور کیا نقصان حاصل کرے گا، تو پھر سلطنت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کفایت شاعری کا نام دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ کنجوسی کا نام دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کی جو ذاتی زندگی تھی اس میں جو ہے وہ ابن خلدون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ابو جعفر منصور کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ سادگی ایسی تھی کہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کپڑے ہر وقت جو اچھے ہونے اور ہر وقت معطر رہنا اور بہت سارے اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کا ان کو بالکل بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیتے تھے، اور ان کا جو جہاں پہ رہائش تھی یعنی سونے کی جو جگہ تھی وہاں پہ کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں رکھی ہوتی تھی، بستر ہوتا، لحاف، اور بس چند ایک چیزیں جو اور موسیقی اور عیش و عشرت سے قطعی طور پر ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ بہرحال ایک سادگی کا اعلیٰ نمونہ ہے جو کہ اس خلیفہ کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی سلطنت کو ان کی حفاظت کی ہے اور جو کچھ دیا گیا اس کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ اپنے بہت سارے جیسے علماء کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر کئی علماء اور ائمہ کرام ہیں جن کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، اور وجہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میری خلافت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے اور ہمارے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ سخت مزاجی یہ بہرحال موجود تھی، اور اس طرح یہ کردار ادا کرنا بھی بہرحال خلیفہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جس بھی خلیفہ کی تاریخ کو پڑھیں گے اور جس بھی بادشاہ کو آپ دیکھیں گے، وہ انسانی تاریخ میں ہو یا اسلامی تاریخ میں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہمیشہ سے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ یہی برا سلوک کرتا ہے کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو زندان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر ان کے ساتھ بہت توہین آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا ہے اور ان کو بے بس اور لاچار کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں اٹھ نہ سکے اور مخالفت جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اچھا، البتہ ایک بات یہ ہے کہ خلافت عباسیہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن علمی اعتبار سے علم و فضل کے اعتبار سے ان کو بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ سعادت تھی ان کے پاس، کہ وہ قوت بیانی بھی تھی اور خطیبانہ انداز بھی موجود تھا اور قادر الکلام بھی تھے،
اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو کہ ایک بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہیں، کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تکلم کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے دیکھا امام محمد کے ساتھ انہوں نے جو خط و کتابت کی ہے، اس خط و کتابت کے انداز میں، اس خط و کتابت کے انداز میں جو دلائل، جو دلائل کا انداز پیشی کیا گیا ہے اور جس طرح بات کی گئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آ، اس انداز میں مہارت رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو کسی بھی انداز سے اپنے ساتھ یا تو ہم نوا بنا لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی حجت اور دلیل پکڑ لیں، جس بنیاد پر پھر آگے آ کے وہ لڑتے ہیں۔ تو یہ ایک کردار جو ہے یہ ان میں بھی موجود تھا، اور بہرحال ہر خلیفے کے حوالے سے یہ بات موجود ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب وفات ہوئی ہے 63 سال کی عمر میں، اور 63 سال الکشمہ کی عمر تھی جب انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہ اس وقت سفر حج پہ تھے، 6 ذی الحجہ کو انہوں نے وفات پائی ہے، اور اپنے بعد جن کو ولی عہد مقرر کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو، مہدی جو ہے اپنا بیٹا تھا، ان کو ان کے 8 بیٹے تھے، ان 8 بیٹوں میں سے مہدی کو انہوں نے اپنا نائب جو ہے، نائب اور خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ جو ان کے بیٹے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مختلف انداز سے علم و فضل والے بھی تھے، اچھی بھی تھے، لیکن محمد مہدی جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ اہمیت والی ہے، اور سب سے زیادہ ان کو یہ پیار بھی کرتے تھے، اور ان کی تربیت بھی اس انداز سے کی گئی تھی۔ تو بہرحال محمد مہدی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے 63 سال اور چند مہینے کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا جی ابو جعفر منصور کی جو زندگی ہے اور ان کی خلافت کا احوال، چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کلاس ہے، وہ یہاں تک ہی ہے۔